बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 24 नवंबर 2025 पीर का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में अलियो सुबो जो है वो FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया है FC हेडक्वार्टर पे, जिसमें 3 खुदकुश हमलावर हलाक हो गए हैं, जबकि 3 फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। आम शहरी और फेडरल कांस्टेबलरी के चंद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन खुल के डिटेल से बात करेंगे। साथ बन्नू बक्का खेल में और नरमी खेल में एक स्कूल की इमारत को शिद्दत पसंदों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था और वहाँ पे खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे थे। बाकायदा एक तरबियती कैंप था स्कूल के करीब और इलाके में तमाम तर बारूदी मवाद जो है वो बिछा रखा था। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पे एक टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसमें फ़िज़ाई हमले किए गए और 25 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया। उस इलाके में डेटोनेटर्स, IEDs और बारूदी मवाद है। इलाके के अवाम जो है वो उस इलाके की तरफ ना जाए, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। एक बड़ी कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं और अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द उस इलाके में मौजूद थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इंफॉर्मेशन थी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव है उससे भारत भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो भी जारी है, वो भी बड़ी करीब से देख रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको देख रहे हैं और जो इस टाइम पे वो तिजारत भारत के साथ करना चाह रहा है जिसमें उसको नुकसान हो रहा है। बहरहाल वो एक आज़ाद मुल्क है, मगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया है और जो ईरान के वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान फ्री ट्रेड का मुआहिदा करने जा रहा है ईरान के साथ, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 3.1 अरब डॉलर सालाना की तिजारत हमारी ईरान के साथ हो रही है और ये तिजारत 10 से 15 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए बातचीत चल रही है। बॉर्डर के ज़रिए और रेलवे ट्रैक राहदारी के ज़रिए अब मज़ीद ईरान के साथ तिजारत होगी, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और जो अफ़गानिस्तान के अरमान थे उनमें भी पानी फेर गया है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ईरान को पता है कि पाकिस्तान एक बड़ी मंडी है। इस टाइम पे पाकिस्तान की मंडी में अगर उनकी अशिया मज़ीद आती हैं और पाकिस्तान की अशिया ईरान की मंडियों तक पहुंचते हैं, जो हम अफ़गानिस्तान को दे रहे थे वो अगर ईरान की तरफ जाता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इन 3 खबरों पे नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, काइंडली बेल का आइकन इसलिए प्रेस करें कि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल होंगी। जितने भी रूटीन की रोज़ाना की ख़बरें होती हैं नाज़रीन, जैसे ही उठते हैं सबसे पहले वो ख़बरें इकट्ठे करके अहम ख़बरें वो आपकी नज़र करते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ये जो 3 अहम ख़बरें हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो FC का हेडक्वार्टर है, जो पहले FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी अब फेडरल कांस्टेबलरी हो गई है, वफाक के अंदर आ गई है। 24 नवंबर 2025 आज का दिन है। 8:11 पे खुदकुश हमलावर जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तीनों खुदकुश हमलावर ने जैकेट पहने हुए थे। गेट को उड़ाया गया, अंदर जाने की कोशिश थी, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी और तीनों ने ख़ुद को अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कीमती जानें भी गई हैं। 3 FC के जो कांस्टेबल्स हैं उनकी शहादत हुई है और आम शहरी और कुछ फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अफराद जो हैं उसमें शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ये ख़ुदकुश हमला नाज़रीन जो वहाँ पे बम डिस्पोजेबल स्क्वाड हैं जो इसको करीब से देख रहे हैं, एक एक खुदकुश जैकेट में 8 किलो बारूदी मवाद
اور ساتھ بیرنگ وغیرہ جو ہے، چھرے وغیرہ جو ہے وہ ڈالے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ تھا۔ اس سے پہلے ناظرین 2010 میں اسی ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ایف سی کے جو کمانڈنٹ تھے صفت غیور، جو بڑے بہادر تھے، ایک بڑا نام تھا خیبر پختونخوا کی پولیس کا۔ پولیس میں خیبر پختونخوا میں بڑے بہادر نام پیدا کیے، اس میں ایک صفت غیور کا نام لیا جاتا ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف کھلے عام جو ہے، شدت پسندوں کے خلاف جب بازار میں دھماکے ہوتے تھے، مساجد میں دھماکے ہوتے تھے تو وہ کھل کے نکلتا تھا۔ بڑے کم ایسے بہادر جوان جو ہیں بڑے افسر کے، وہ ایسے موقعوں پہ خود جایا کرتے تھے، اور یہ ہر موقع پہ خود پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کو اس 2010 کے دھماکے میں 15 سال پہلے ان کو جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ تھا شدت پسندوں کا۔ اب ناظرین آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ تبدیل کر دی ہے۔ شہروں کی طرف آ گئے ہیں، پشاور شہر کی طرف آ گئے ہیں، اور دھماکے بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ بڑے مراکز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنا حساس علاقہ ہے کہ اتنے حساس علاقے میں 3 خودکش جیکٹ حملہ اور کیسے آئے، کیسے داخلے کی کوشش کی۔ جگہ جگہ پہ چیک پوائنٹس ہیں، جگہ جگہ پہ سرچ چیکنگ کی جاتی ہے۔ اب اتنا بڑا واقعہ، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ سیکیورٹی لیبس بھی اس میں شامل ہیں۔ دہشت گردوں کا ایک بڑا حملہ ہے جو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے۔ ساتھ ناظرین بنو میں بات کریں گے۔ بنو میں کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بنو ڈویژن میں صرف ایک بنو ڈویژن میں 132 کے قریب 130 کے قریب ڈرونز کوارڈ کاپٹر حملے تھانوں پہ کیے گئے ہیں، عام علاقوں پہ کیے گئے ہیں، وہ بھی شدت پسندوں کی طرف سے، فورسز کی طرف سے نہیں، شدت پسندوں کی طرف سے۔ چند ماہ میں شدت پسندوں نے 132 کے قریب ڈرون حملے، کوارڈ کاپٹر حملے بنو ریجن میں کیے ہیں۔ ہویت پولیس اسٹیشن پہ، ڈومیل پولیس اسٹیشن پہ اور دیگر جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ کی ہے۔ اتنی انہوں نے اپنی استطاعت کو بڑھایا ہے کہ وہ ڈرون حملے کر رہے ہیں، وہ کوارڈ کاپٹر حملے کر رہے ہیں، ان ڈرون سے، ان کوارڈ کاپٹر سے وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ جو امریکہ کا اسلحہ ہے، جو دنیا بھر کا جدید ترین اسلحہ ہے، سنائپر گنز ہیں، نائٹ گگلز ہیں، تمام تر جتنے بھی ہیوی مشینری، ہیوی اسلحہ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو بنو ریجن جو ہے وہ مکمل طور پہ اب شدت پسندوں کے کنٹرول میں تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پہ 1-2 واردات کرنے کے بعد، 3 واردات کرنے کے بعد، سڑکوں پہ چیکنگ کرنے کے بعد پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ناظرین جب آپ کے چند ماہ میں، 3-4 ماہ میں اگر وہ 130-32 ڈرون حملے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کے ساتھ یہ لگ رہا ہے، اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر ملوث ہیں۔ جو بنو میں حملہ ہوا ہے اس میں اسپیشلی حافظ گل بہادر گروپ کے گرباز اور مختار گروپ جو تھے، ان کے 25 شدت پسند ایک سکول میں، انہوں نے سکول کو قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ اپنی واردات اور خودکش جیکٹ بناتے تھے اور شدت پسندوں کی تربیت کرتے تھے، اور وہاں سے خودکش ان کو پہنا کے، جیکٹ پہنا کے علاقوں میں بھجوانا، شدت پسندی کی کارروائی کرنا تھا۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ڈرون حملہ کیا ہے، فضائیہ نے ایک کامیاب ڈرون حملہ تھا جس میں حافظ گل بہادر گروپ، گرباز گروپ اور مختار گروپ کے 25 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک بڑی کارروائی سیکیورٹی فورسز نے کی جس میں سیکیورٹی فورسز کو کامیابی ملی ہے۔ ناظرین پاکستان کے ساتھ کشیدگی چلی آ رہی ہے، تناؤ ہے افغانستان کے ساتھ جو نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ وہاں پہ تجارت کرتے ہو، آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم ویسے بھی غریب ملک ہیں، اگر آپ کی ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر 10 سے 15 اور 20 ارب ڈالر ہوں تو آپ ایک غریب ملک ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تجارتی روٹس آپ اپنے لیے کھولیں۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ وسطی ایشیا ممالک کی منڈی تک پہنچا جائے، اس کے لیے ہم نے اپنا فریم ورک کیا ہوا تھا، اور افغانستان کے ساتھ ہم 3 سال لگے رہے۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی اتنی بڑی کہ ہمارا وہ 3 سال کا جو ہم نے محنت کی تھی وہ فضول چلی گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے پلان 2 کے طور پہ ایران کے ساتھ چونکہ ہمارے اچھے تعلقات بنے ہیں، اور چائنا کو اس ٹائم پہ جو افغانستان اور انڈیا بہت قریب آ گئے ہیں، تو چائنا جو ہے ان کی جو ڈپلومیسی ہے
وہ بھی جاری ہے اور وہ بھی بڑا خیال کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی بھارت کی افغانستان کے ساتھ اتنی قربت جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ چائنا پاکستان کا ایک قریبی ساتھی ہے، وہ بھی اپنی باؤنڈری پہ افغانستان میں بھارت کی اتنی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ بہرحال افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان پالیسی بنا رہا ہے، اپنے وسطی ایشیا ممالک کو اعتماد میں لے رہا ہے، رشیا اور چائنا کو اعتماد میں لے رہا ہے، اور آلموسٹ اعتماد میں لے چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، جو پاکستان میں وہاں پہ ایمبیسیڈر ہیں محمد مدثر ٹیپو، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ FTA فری ٹریڈ ریٹ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ آخری مراحل میں ہے ایران کے ساتھ۔ اگر پاکستان یہ فری ٹریڈ کر لیتا ہے، آلریڈی پاکستان نے اتنی محنت کی ہے، اگر یہاں پہ ہمارے $2 ارب پاکستان اور افغانستان کا جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا سالانہ، ہم نے یہ ٹریڈ اپنی آگے ایران کے ساتھ بھی بڑھا رکھی تھی، ایران کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات اچھے رکھے تھے، اور $3.1 ارب کی پچھلے سال کی ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہوئی ہے، جو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ اب پاکستان، ان کے صدر بھی آئے تھے جب محدود جنگ اسرائیل کی اور ایران کی ہوئی، اور انہوں نے پاکستان کے کردار کو دیکھا، اور جب اپنے ہی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور تشکر پاکستان کے نعرے لگائے تھے۔ اس وقت سے انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے بتایا بھی کہ پڑوس میں اچھے دوست ہوتے ہیں، ان سے تعلقات رہنا بہتر ہوتا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جنگ میں جو کردار ان کے ساتھ ادا کیا تھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ پڑیں۔ پاکستان جو مدد کرنا چاہتا تھا، جو مدد کر سکتا تھا، جس کی ایکسپیکٹیشن ایران کو پاکستان سے تھی، تھوڑی بہت پاکستان نے اس سے بڑھ کے دیا۔ پاکستان نے اس کو دکھایا کہ آپ کے جو اصلی دوست ہیں، جو ایران کے ساتھ آپ نے چابہار کھولا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، آپ نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ ہی نے ان کی مدد کی ہے، وہ اسرائیل کا اصلی دوست ہے، اور انہوں نے وہ ثابت بھی کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے۔ آخر میں انہوں نے گلہ بھی کیا تھا کہ دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہے، ہم تو باؤنڈری کے قریبی ممالک تھے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا اب یہ جو فری ٹریڈ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی اور ایران کے ساتھ تجارت کی، اگر یہ بارڈر ٹریڈ اور ریلوے ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ناظرین بڑا آگے جائے گا، اور یہ ان کے صدر نے بھی کہا تھا کہ اس کو ہم $10 ارب سے $15 ارب پہ لے کے جائیں گے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پڑوس کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی گہرے ہو گئے ہیں۔ 15-20 سال بھارت نے کوشش کی ایران پہ، اور ایک ہی ایران کی جو جنگ ہوئی محدود 12 دن کی، اس میں ان کو اندازہ ہو گیا، اور وہ جو 20 سال کی ان کی دوستی چلی آ رہی تھی اس میں خلل پڑ گیا۔ اب اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے، اور پاکستان کو وہ خالی جگہ پر کرنے کا طریقہ بڑا اچھی طرح آتا ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کی ناظرین جو افسوسناک خبر تھی وہ FCP کی تھی کہ ایسے ایریا میں، پشاور میں، خیبر پختونخوا کے دارالحکومت میں اتنا بڑا حملہ ہونا، اگر ہم ہر بار یہی کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ ناکام کر دیا ہے، حملہ ناکام تبھی ہوتا ہے جب وہ آپ کے گیٹ کے، آپ کے علاقے کے حدود میں داخل ہوں اور آپ ان کو مار دیتے ہیں۔ بہرحال ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شدت پسند اپنا کام کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے پالیسی بنانی پڑے گی۔ آپ کے ملک کے اندر ہی شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، دنیا کا دوسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ روزانہ کے حساب سے یہی خبریں دیتے رہیں کہ آج صبح خود کش حملہ ہوا، 3 مارے گئے، 25 ہم نے مار دیے، 24 ان نے مار دیے، 10 پھر مار دیے۔ ان خبروں سے اگر نکل کے پازیٹیو خبریں سامنے آتی ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اللہ خیر کرے ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں اس پہ کھل کے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔